नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलो और अगर कानून वो सब होते यूमिनूना ईमान लाने वाले बिल्लाहि अल्लाह पर व नबीशी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया इलैहि उसकी तरफ मत्तखजुहुम ना वो सब बनाते उनको यानी काफिरों को औलिया तो वलाकिन और लेकिन कसीरम बहुत से मिनहुम उनमें से फासिकुन नाफरमान है। और अगर वो सब अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले होते और उस चीज पर जो उसकी तरफ नाजिल किया गया है तो वो काफिरों को दोस्त ना बनाते और लेकिन अक्सर उनमें से नाफरमान है। ये किन के मुतालिक कहा जा रहा है? यहूदियों के मुतालिक कहा जा रहा है कि अगर वो ईमान ले आते अल्लाह पर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, वमा उनजिला इलैहि, और जो उसकी तरफ नाजिल हुआ, किसकी तरफ? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। अगर इस पर ये इन बातों पर ईमान ले आते तो लाजमी बात थी कि जो है ना वो फिर मुशरिकीन मक्का को जो है वो दोस्त ना पकड़ते। ठीक है, लेकिन उन्होंने दोस्ती बनाई क्यों? कसीरम मिनहुम फासिकुन, अक्सर उनमें से नाफरमान थे। ना जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, ना नबी अलैहिस्सलाम पर जो उतारा गया उस पर ईमान लाए, नाफरमानी की ना उन्होंने। ठीक है, और वैसे भी जो है वो अपने अपने वक्त में जो है अपने अंबिया अलैहिस्सलाम और अपने रसूलों की जो है नाफरमान कौम रही है ये। ठीक है, तो ये यहूदी के मुतालिक ही कहा जा रहा है। एक बात मेरे ज़हन में आई थी, अभी स्लिप आउट होगी। चलिए खैर, आगे चलते हैं। लताजिदन्ना जरूर आप पाएंगे अशद्दा ज्यादा शदीद ज्यादा सख्त अन्नासी लोगों में से अदावतन अदावत में दुश्मनी में लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो आमनु ईमान लाए हैं अल यहूदा यहूदियों को वल्लज़ीना और उन लोगों को जिन्होंने अशरकु शिर्क किया। यकीनन आप मोमिनों के लिए उन लोगों को जो यहूदी और मुशरिक है उनको इन मोमिनों के लिए ज्यादा दुश्मनी रखने वाले पाएंगे। अच्छा, ये देखें, ये कोई किसी आम बंदे की बात नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये जो यहूदी है ना और ये जो मुशरिक हैं, ये हमेशा जो है ना मोमिनीन के लिए ज्यादा सख्त होंगे दुश्मनी में। तो यहूदी और मुशरिकीन ये मोमिनीन के लिए सख्त होंगे दुश्मनी में। ये उस वक्त की बात की जा रही है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की। यहूदी सख्त दुश्मन थे, ठीक है, किसके? मुसलमानों के। मुशरिकीन सख्त दुश्मन थे, किसके? मुसलमानों के। गेम वही सियासी। ठीक है, यानी काबा के जो मतवली थे वो मुशरिकीन मक्का थे। उनको पता था कि जिसके जिसके पास काबा की तवल्लियत होगी और वही सारे जो है अरब पर जो है हुक्मरानी करेगा। दैट्स वाई जो है ना वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इनकारी थे। अच्छा, अब इसको अगर आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वल्लदीना अशरकू में हमारे हमसाए बैठे हुए यहाँ पर कौन? इंडिया। हनूद मुशरिक है ना वो। ठीक है, तो हनूद और यहूद ये दोनों मिलकर जो है ना आज भी मुसलमानों के शदीद खिलाफ हैं, याद रखिएगा। हाँ हाँ, यहूदी वो जो इसराइल के हैं ना लोग, वो यानी यहूद और हनूद दोनों आज भी इकट्ठे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पहले ही बता दिया हुआ कि ये अदावत में दुश्मनी में जो है वो मोमिनीन के सख्त खिलाफ होंगे, याद रखिएगा। इवन तो ये जो लोग हम पाकिस्तानियों में से भी चाइना वगैरह जाते हैं मुस्लिम या कहीं और भी कंट्री से, तो इवन तो वो हमसे ये बात करते हैं कि हमारे दोस्त हैं, मुल्की जो हमारे आपस में ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चाइना में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म करे। तो कौन कौन जो है? चाइना के लोग। अच्छा, खैर मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। हाँ, सादा जी आदमी है पुत्र में। आगे चलते हैं जी। वाला तजीदना जरूर आप पाएंगे अकराबहुम ज्यादा करीब उनमें से मवद्दतन मोहब्बत में लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो आमनु ईमान लाए हैं अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने काल उन सब ने कहा इन्ना बेशक हम नसारा नसारा हैं। और जरूर आप ईमान वालों के लिए उन लोगों को ज्यादा उनसे मोहब्बत में करीब पाएंगे जिन लोगों ने कहा कि हम नसारा हैं। ये इसका आसान तर्जमा कौन करेगा जूम पार्टिसिपेंट में से? सर मैं करती हूँ सर। नहीं, ये बादियाशी यहूदियों। बादियाशी बादियाशी आप नहीं, बादियाशी ठीक है आप सर, कर लेना है, आप नहीं। ठीक है। चंदा, बाजी नबीला, बाजी शरादी, बाजी शकीला, खालिद खान बेटा, जी जी बोले जल्दी। अनुष बेटा क्या हो गया, बोले हैं। बाजी रीला भी हैं, बाजी नबीला नहीं क्लास में। जी, इसका आसान तर्जमा क्या होगा?
چلیں باجی عائشی آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیں. سر یہودی اور عیسائی جو ہے نا وہ آپس میں قریب ہے، دوستی میں، محبت میں، اور ہمارے خلاف دونوں اکٹھے ہیں. ہیلو ہاں جی سن رہے ہیں سر، آپ. آواز آ رہی؟ سن ہاں سن رہے جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. تو ہاں جی سر. زینب آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ یہ معیزہ اونچی بات سے بولو بیٹا جلدی. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ مسلمانوں سے باقی اقوام کی نسبت محبت میں قریب ہیں. ہاں دیکھیں، یہ معیزہ نے اللہ مسجد فضید، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، تو درمیانی کے ذہن میں بھی یہ تھا، بڑی کے ذہن میں بھی یہ تھا. دیکھیں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے، پچھلی آیت میں یہ تھا کہ مسلمان کے جو بدترین دشمن کون ہے؟ یہودی اور مشرکین. اور باقی اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں کہا جا رہا ہے کہ محبت میں زیادہ قریب مومنین کے کون ہے؟ نصارہ، عیسائی. اس کو کی قومیں تھی نا وہاں پہ. ہاں تو کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ سر کہتے قیامت کے نزدیک جو عیسائی ہیں نا سارے مسلمان ہو جائیں گے، یہودی جو ہے نا وہ زیادہ سخت ہے مسلمانوں کے خلاف. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ جو ہے وہ ان کو کن کے پاس لے کے گئی تھی؟ کے پاس. چچا زاد بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس. کون تھے وہ؟ عیسائی تھے. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مان لی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کی کس نے؟ مسلمانوں نے. تو نجاشی نے جو ہے، جو شاہ حبشہ تھا، اس نے مسلمانوں کو جو ہے وہ پناہ دی کہ نہیں دی؟ دی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوائٹ ینگ تھے، اپنے چچا کے ساتھ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تھے، تو وہاں پہ ہاں جی بحیرہ نامی راہب تھا، اس نے بتایا تھا کہ اس کو واپس بھیج دیں. یہ نازش کی بات سن رہی ہیں آپ لوگ؟ جی سر. یہ دوبارہ بتائیں ان کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوائٹ جنگ تھی، وہ تجارتی قافلے کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ جب گئے تھے نا تجارتی قافلہ لے کے شام کی طرف، تو وہاں پر بحیرہ راہب تھا، ایک بحیرہ نامی راہب تھا. انہوں نے حضور پاک کے چچا سے کہا تھا کہ میں اس بچے میں جو ہے نا نبوت کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں، آپ اس کو جو ہے نا واپس بھیج دیں، کیونکہ قوم ہے نا اس کی دشمن بن جائے گی. اچھا دیکھیں، یہ واقعی یہ عیسائی ایسے لوگ تھے، یعنی کچھ حق پرست بھی تھے، یعنی حق کو ماننے والے تھے، حق کو ماننے والے تھے. اور یہودی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ٹیٹ قسم تھے، بڑے ڈھیٹ قسم کے وہ لوگ تھے یہودی. تو یہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا ہمیں بتا رہے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ مومنین کے معاملے میں تھوڑے سے جو ہے نا مودت رکھتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ اس دور کے عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس دور کے عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی. اس دور کے جو عیسائی ہیں وہ تو جو ہے نا سیکولر زیادہ ہیں، وہ بے دین ہیں زیادہ. عیسائیت نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس دور کے عیسائیوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے. اور قرآن تو جو ہے وہ تو یونیورسل ہے، تو یہ اس دور کے عیسائیوں کی بات کی جا رہی ہے. اس دور کے عیسائیوں کی بات نہیں کی جا رہی، تو قرآن یونیورسل کیسے ہوا پھر؟ جی بتائیں مجھے جی. میرا کوشچن ہے، دیکھیں اس طرح کی کوشچن ریز کیا کریں، کوشچن جو ہے نا ذہن میں لایا سر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے نا، نبوت اور رسالت، وہ عالمگیر ہے، جی بالکل. یونیورسل ہے. اسی لیے قرآن بھی یونیورسل ہے نا. قرآن کی جو ہدایات ہیں وہ قیامت تک کے لیے. ہاں تو مجھے باجی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ اسپیسیفکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو عیسائی ہیں ان کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ آیت یونیورسل کیوں نہیں ہو سکی؟ آج کل کے عیسائیوں کے متعلق نہیں ہے. آج کل کے جو عیسائی ہیں وہ تو سیکولر ہیں، بے دین ہیں. سر یہ انہوں نے جی جلدی بولیں شاباش. دیکھیں یہ برین اسٹارمنگ آپ کو میں سوچنے کا موقع دے رہا ہوں. آپ سوچیں، میرے ذہن میں جو بات ہے وہ تو آ گئی ہے الحمدللہ. آپ سوچیں اس طرح قرآن کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کو کس طرح آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے جی تیسرے چوتھے پانچویں کے لیے. ٹھیک ہے، جو مر جائے اس کے جو ہے نا اصالہ ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے. یا ہم نے رکھا ہوا ہے ہر حرف پر جو ہے وہ 10 نیکی لینے کے لیے قرآن پاک کو رکھا ہوا ہے. قرآن پاک کو سمجھیں، غور کریں، تدبر کریں. افلا تدبرون فی القرآن، اس طرح کی آیت ہے نا. یہ کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟
تو مجھے یہ بتائیں، میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ یونیورسل قرآن اگر یونیورسل ہے تو یہ آیت جو ہے وہ اس دور کے صرف عیسائیوں کے لیے کیوں ہے؟ تو اس میں بھی جو لوگ ایمان رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہی کے لیے ہے نا. اب جو نہیں مانتے ہیں تو وہ نہیں مانتے ہیں. اچھا باجی میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایک دور آنے والا ہے جس میں یہ ٹیکنالوجی بالکل زیرو ہو جائے گی اور لوگ جو ہے نا وہ پھر تلواروں پر اور عام جو دستی ہتھیار ہیں نا ان پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی بالکل زیرو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس دور ابھی وہ ایسے ادوار آنے ہیں. دیکھیں یہ تو ہم اس دور میں ہے نا کہ جس میں عیسائیوں کے متعلق ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمانوں کے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ قریب ہیں. لیکن قرآن یونیورسل ہے، آئندہ آنے والے دور میں ہو سکتا ہے اس آیت جو ہے نا یہ دوبارہ پھر جو ہے نا آیت ہمیں نظر آئے، ہاں امپلیمنٹیشن اس آیت کی ہو دوبارہ. اور یہاں تک کہا جاتا ہے، اور آپ نے وہ ملمت الاولیٰ کیا ہے، وہ جو جنگ، ایک بڑی جنگ ہونی ہے نا، آپ کو پتا ہے؟ نہیں ورلڈ وار 3 نہیں ہونی، ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس میں عیسائیوں نے اور مسلمانوں نے مل کر جہاد کرنا ہے یہودیوں کے خلاف. ٹھیک ہے، ہاں. اور اس وقت جو ہے نا پھر جو ہے نا جب یہ اس گروہ کو فتح نصیب ہوگی نا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، تو پھر جو ہے نا ایک عیسائی اٹھ کے کہے گا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کراس کی وجہ سے ہوا ہے، سلیب کی وجہ سے ہوا ہے. تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں بھی جنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ بیسیکلی مودت جو ہے یہ ہے عیسائیوں میں، ہمارے ساتھ اس مومنین کے لیے مودت موجود ہے. ابھی جو فی زمانہ حالات چل رہے ہیں اس میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عنقریب وہ وقت آ جائے کہ دوبارہ پھر سے جو ہے نا اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ عیسائی جو ہے وہ مودت میں، محبت میں مومنین کے زیادہ قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک یونیورسل ہی ہے، یاد رکھیے گا. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر آیت جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. مجھے اب ایک بات بتائیں، آپ جو ہے نا یہاں اگر رات کو ستارہ دیکھیں تو ایک بڑا سا ستارہ دیکھیں تو آپ کو اچھا لگے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس ستارے کے اندر کیا ہے، اس ستارے کے اندر تو بہت زیادہ جگمگاہٹ ہوگی نا. ٹھیک ہے، ہم ابھی اندر گھسے ہی نہیں ہیں لیکن ہمیں وہ ستارہ ہمیں جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے. تو قرآن بھی ایسے ہی ہے، قرآن کی کئی چیزیں جو ہیں ابھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. ٹھیک ہے، وہ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں ستاروں کی اور سیاروں کی بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. اب اس وقت کے دور میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، وہ مسلمان تو پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی جی. لیکن وہ ایمان لے کے آئے. لیکن آج سائنٹیفکلی اٹ از پروون کہ جو ہے نا ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. تو کچھ چیزیں ابھی جو ہے نا وہ ثابت ہونے والی ہیں اور کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. عبداللہ کو بھیجو بیٹا باہر. آگے چلتے ہیں جناب. ذالکہ یہ بھی انا، اس وجہ سے کہ بے شک منہم ان میں سے کسی سینہ علماء ہے اور رہبانن اور راہب ہے، وانہم اور بے شک وہ سب لا نہیں یستکبرون، وہ تکبر کرتے. یہ اس وجہ سے کہ بے شک ان میں سے کچھ عالم ہے اور کچھ عبادت گزار بھی ہیں اور بے شک وہ سب تکبر نہیں کرتے. یعنی تکبر نہیں کرتے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو تکبر کا مطلب بتائیں جی، تکبر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بڑا سمجھنا اپنے آپ، بڑائی بیان کرنا اپنی. وہ ٹھیک ہے، اس کا تو لفظی مطلب آ گیا نا آپ کا. تکبر بیسیکلی ہوتا ہے حق کو پیچھے پھینک دینا. تکبر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے یہ کہا ہے میں نہیں مانتا، پیچھے پھینکو، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ تکبر ہے. اور اس میں بھی وہی صحیح چیز کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا. ہاں، یہ لٹرلی میننگ آ گئی نا اس میں، وہی کہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ٹھیک ہے، تو تکبر یاد رکھیے گا، تکبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مودت کیوں ہے عیسائیوں اور مومنین کے درمیان؟ اس لیے کہ ان میں سے کچھ جو ہے نا کسی سین ہے، عالم ہے. اور عالم یہاں جو ہے نا عام عالم نہیں، عالم سے مراد با عمل عالم. ٹھیک ہے،
وَرُهْبَانًا اور کچھ عبادت گزار ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ رب العزت کی آیات کو پس پشت نہیں پھینکتے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، آمنا، یا اللہ سے ایمان لے کے آئے. یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، یہ پارا ہمارا مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ. اب 7واں پارا جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ عیسائیوں کے متعلق کی بات کی جا رہی ہے کہ عیسائی جو ہے وہ مبدت رکھتے ہیں مومنین سے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ عالم ہیں اور کچھ راہب ہیں، عبادت گزار ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اور جب فائدہ اور جب سامع وہ سب سنتے ہیں ماں جو انزلہ نازل کیا گیا الی رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ترا آپ دیکھتے ہیں آیونہم آنکھیں ان کی تفیض بہ رہی ہوتی ہیں من الدم آنسوؤں سے، مما اس سے جو عرف انہوں نے پہچان لیا من الحق کی حق کو. اور جب وہ سب اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. اچھا، اب یہ پتہ آپ کو کہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جی موجودہ شابش بتاؤ میری پیاری بچی. کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت جعفر بن طیار نے ماشاءاللہ بہت صحیح بتا رہی ہو تم جو ہے نا کسی جو ہے نا کیا کہتے ہیں سمجھدار والد کی بیٹی. ہاں شاباش ماشاءاللہ. یہ نا یہ نجاشی شاہ حبشہ کی طرف جو ہے نا حبشہ کی طرف جب ہجرت کی گئی نا مائگریشن، یہ اس واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. تو آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کو تھوڑا سا جو ہے نا میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے خیال 70 لوگ جو ہے نا وہ گئے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے. مسلمانوں پر بہت زیادہ تنگی تھی مکہ میں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی اور مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. مشرکین مکہ جو ہے نا انہوں نے جینا حرام کیا ہوا تھا مسلمانوں کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ لوگ جائیں اور ہجرت کریں حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے. تو وہاں جو ہے نا جو شاہ حبشہ تھا نجاشی، اس سے ملاقات ہوئی. تو اور نجاشی نے جو ہے وہ ان کو اجازت دے دی، پرمیشن دے دی کہ یو آر الاؤڈ ٹو اسٹے ہیئر، کہ آپ جو ہے نا آپ جو ہے نا یہاں اسٹے کر سکتے ہیں. تو لیکن پیچھے جو ہے نا ایک وفد بھیج دیا قریش مکہ نے بھی کہ بھئی انہوں نے واپس لے گیا ہو، ٹھیک ہے. انہوں نے اس وفد نے نا شاہ حبشہ کے کچھ درباریوں کو بھی ساتھ ملا لیا رشوت وغیرہ دے کے کہ بھئی ہماری ہاں میں ہاں ملانی ہے آپ نے. تو پھر جو ہے نا ہاں میں ہاں بھی ملائی گئی، لیکن بادشاہ نے کہا جب تک میں دوسرے فریق کو نہیں سن لوں گا تب تک میں کوئی ڈیسیژن نہیں لوں گا. شاہ حبشہ جو عقل مند آدمی ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے گا، وہ جو ہے نا وہ صرف ایک طرف سے بات سن کے ڈیسیژن نہیں لیتے، ٹھیک ہے. وہ دونوں طرف سے بات سن کے پھر جب ان کو پکچر کلیئر ہوتی ہے نا پھر وہ ڈیسیژن لیتے ہیں، یاد رکھیے گا. ہم میں اکثریت جو ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو عام آدمی ہیں نا، ہماری اکثریت ایسی ہے، ہم کوئی بات سنتے ہیں ہم فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا اس نے تو ٹھیک نہیں بات کی. بھائی دوسرے کا موقف بھی تو سن لو کہ دوسرا کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے نا پھر خیر نجاشی کے سامنے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اب جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو عیسائی ابن اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. اب یہ زینب بیٹا یہ بات سننے والی ہے، تو مسلمانوں نے نا اپنا ریپریزنٹیٹیو ایک نمائندہ آگے کر دیا حضرت جعفر بن طیار کو. جعفر طیار کو یہ بھائی تھے کس کے؟ حضرت علی کے بھائی تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے یہ حضرت جعفر طیار. اچھا حضرت جعفر طیار جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا جواب دیا کہ جواب کیا دیا، سورہ مریم کی آیات پڑھنی شروع کر دی، ٹھیک ہے. یہ آیات سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا، ٹھیک ہے. اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ تیلی؟ نہیں تیلی نہیں، تیلا. ہاں ایک تنکا اٹھایا نجاشی نے اور مسلمانوں سے کہنے لگا کہ واللہ کہ اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں. اسی اتنے کی کہنے ہیں آپ چن جوڑدا تے آپ چن جوڑدا توڑدا. بھائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے نا، ہم کون ہیں؟ اللہ کے غلام. ہم نے کس کی بات ماننی؟ اللہ کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کی نشانی ہے. اگر ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. لیکن جو رتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت نے فکس کر دیا ہے نا،
اس سے ایک تنکے سے بھی زیادہ بڑھائیں گے نا تو آپ عدل نہیں کریں گے، آپ ظلم کریں گے. ٹھیک ہے، تو نجاشی نے بھی وہ تنکا اٹھایا اور کہا کہ واللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے جو آپ لوگوں نے بتائی. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح انہوں نے جو ہے نا نجاشی نے جواب دیا. اچھا، اب اس پر جو ہے نا نجاشی کے درباری بڑے غصے میں آئے. ٹھیک ہے، خیر نجاشی نے کسی کی بات نہیں مانی اور اس طرح 70 جو ہے وہ مسلمان جو ہے نا وہ حبشہ میں رہنے لگے. اور جب وہ لوگ قرآن سنتے تھے نا تو ان پر رکت طاری ہو جاتی تھی اور جذبات سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے. کون تھے یہ لوگ؟ عیسائی. ہم کون ہیں؟ کیا ہم نے مسلمان کبھی قرآن پڑھ کے ہم روئے ہیں؟ اگر بالکل روئے نہیں ہیں روئے. سر، جی روئے ہیں سر، بالکل روئے ہیں. روئے ہیں، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. تو یہ رونا کب آتا ہے؟ رونا تب آتا ہے جب قرآن سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ اللہ رب العزت فرما کیا رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک نمازی جو ہے نا وہ سورہ واقعہ پڑھی جا رہی تھی اور اس میں جو ہے نا آپ کو پتا ہے نا 3 گروہوں کا ذکر ہے اور اس میں پہلا گروہ ہے وہ سابقون سابقون. میں نے خود جو ہے آبزرو کیا اس بندے کی ہچکی نہیں رک رہی تھی. یعنی کچھ ایسے لوگ بھی قیامت والے دن ہوں گے جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں گے. یہ سن کے اس بندے کی ہچکی نہیں رک رہی تھی، وہ پریشان ہو گیا تھا بندہ اور میں بھی پریشان تھا. یعنی دل میں ایک امنگ اٹھتی ہے نا کہ کاش ہم بھی ان میں ہو جائیں. تو خیر، تو اللہ میں کریم اللہ ان میں سے. اللہ مجعلنا منہم. اور وہ پھر جب آنسو نکلتے تھے تو زبان سے کیا کہتے تھے؟ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نجاشی جب فوت ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ بھی کروایا. تو اب یہ آیت شاید پوری نہ ہو، یہ